बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। कुरान करीम के इल्म का सफ़र असल में अपने रब्बे करीम के क़ुर्ब की तरफ बढ़ने का सफ़र होता है, उसकी रहमत की तरफ सफ़र होता है, उसकी मोहब्बत की तरफ, उसकी जन्नत की तरफ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किताबुल्लाह से नाता जोड़ लो और इसमें बयान होने वाली अमसाल को समझने की कोशिश करो और उमूर कुरानी की बसीरत रखने वालों में शामिल हो जाओ। उसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम फरमाए जो अपने आप को और अपने अमल को किताबुल्लाह पर पेश करे, यानी जो भी जो भी हुक्म आए उसके बारे में सोचे कि क्या ये मेरे अंदर है। फिर अगर वो किताबुल्लाह के अकॉर्डिंगली हो, मुवाफिक हो, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मेरे रब आप ही का शुक्र है कि आपने मुझे ऐसा करने की तौफीक दी। और फिर मज़ीद की दुआ करें कि मैं और अच्छी तरह से इस अमल में साबित कदम रह सकूं। और अगर वो अमल किताबुल्लाह के मुखालिफ हो तो वो अपने आप पर गुस्सा करे, अपने आप को मलामत करे और जल्द उस अमल को छोड़ दे और उस अमल पर आ जाए कि जो कुरान जिसकी तरफ बुला रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड पारा थर्ड पारा स्टार्ट करेंगे। तीसरा पारा सूरह बकरा हम कर रहे थे और सूरह आले इमरान की इब्तदाई 91 आयात पर मुश्तमिल है ये पारा। इसमें कुल 125 आयात हैं और इसमें 17 रुकू हैं। शुरू होता है तिलकर रसुलु तिलकर रसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। ये सब रसूल हैं, हमने इस इनमें से बास को बास पर फसीलत दी है। तीसरे पारे के आगाज़ से अंबिया अलैहिस्सलाम की एक दूसरे पर फजीलत बताई जा रही है। अल्लाह ताला उसके बारे में बता रहे हैं और अल्लाह ताला ने अंबिया के बारे में बताया कि बास को बास दर्जे दिए और हमने ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे को सही मौजूज़ात दिए और उसे रूहुल कुदस के साथ कुव्वत दी। तो अंबिया का तस्करा है, कुछ अंबिया का तस्करा है, लेकिन बताने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला इमामुल अंबिया को तमाम अंबिया पर फजीलत अता की है अल्लाह ताला ने, लेकिन इमामुल अंबिया का क्या रवैया है, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे अफजल बनाया उनका क्या तरीका था, उनका क्या अमल था। उनका अमल आजिज़ी का था, कसर नफसी का था, झुक के बात करने का था। उन्होंने मना किया कि आपस में मुकाबलेबाजी नहीं करो, कंपैरिजन नहीं करो, और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला ज़रूर उसको बुलंद करेगा। तो दुनिया में हम देखते हैं कि कितने ही लोग आपस में फजीलत की एक दूसरे पे फजीलत साबित करने के लिए इस दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, वो इलाकाई जमातें हों, या वो ख़ानदानों में एक दूसरे के ऊपर अपने आप को बुलंद साबित करना हो। हर शख्स जो है वो बस इसी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला को ये बिहेवियर पसंद नहीं है। और हमें भी कुछ रिश्तों को फजीलत दी गई, कुछ को किसी मुकाम के हिसाब से फजीलत दी गई। तो
ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس فضیلت کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے کہ جو اللہ نے کسی کو کسی پر دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ دیا، تو اللہ کی تقسیم سے جب انسان ناراض ہوتا ہے تو فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو فضیلت ملی ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ عاجزانہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی طرح انکسارانہ ہونا چاہیے، اور متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اس دوڑ میں، کمپیریزن کی دوڑ میں، خود کو برتر ثابت کرنے کی دوڑ میں نہیں الجھانا، بلکہ کرنے کا کام کیا ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو مما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنو انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے، والکافرون هم الظالمون۔ ایمان کے نام سے پکارا جا رہا ہے، ایمان کے تعلق سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو انفقو، خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو۔ کس سے خرچ کرنا ہے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے عطا کیا تم کو، جو ہم نے دیا تم کو۔ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کا سب ہم نے عطا کیا ہے۔ ہر نعمت جو تمہیں ملی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، اللہ سے اٹیچ کر دو۔ وہ مال ہو سکتا ہے کہ جس کو مال ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جس کو وقت ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جس کو طاقت اور توانائی ملی ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اور جو وقت بھی ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اپنے 24 گھنٹوں میں سے ہم جتنا بھی وقت خرچ کرتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج لکھ لی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا کہ ایک ایک کھجور تھی اس کے پاس، اور اس نے وہ پوری کی پوری دے دی، پوری ملکیت ایک کھجور تھی، وہ پوری کی پوری دے دی، تو اس پہ 100% اجر ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے تو وہ ذہانت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، قرآن کے ساتھ لگا دے۔ کسی کو علم دیا ہے تو وہ اسلام کی بلندی میں خرچ کر دے، جو بھی صلاحیت ملی ہے، یہاں تک کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو اٹیچ کر دے اسلام کے ساتھ۔ اور کوئی کسی کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور کر دے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسلام جو ہے وہ دینے والا مزاج بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دینے والے بہت پسند ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ہمارا یہ حق ہے، یہ حق ہے، ہمیں اس کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دو، تمہارے پاس جو ہے تم دو، اوروں سے توقع نہیں رکھو۔ تو ہم اللہ کی راہ میں جو بھی کریں گے وہ ہمارے کس دن کام آئے گا؟ اس دن جب کہ کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اب بہت اہم آیت آ رہی ہے قرآن کریم کی، آیت میں بڑا مرتبہ ہے اس کا، مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آپ نے میرا سینہ ٹھوکا اور فرمایا اے ابو منظر تجھے یہ علم مبارک ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ یعنی آیت الکرسی عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی تو اس کے درمیان صرف جنت، یعنی اس کی اور اس کی موت کے درمیان صرف صرف اس کی اور اس کی جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت سن لیتے ہیں۔
الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ اللہ۔ اللہ کے نام کا علماء کرام نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اللہ کا نام ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ حلق کے پچھلے حصے سے ادا کرتے ہیں بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آس پاس کے لوگوں کو محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اس نام کا ایک معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ حروف نکال دیے جائیں تب بھی اس کا مطلب باقی رہتا ہے، اور وہی مطلب باقی رہتا ہے۔ اگر ہم اس کا پہلا حرف الف ہٹا دیں تو یہ للہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام تو ان سے پکارو۔ اور اگر اگر الف اور پہلا لام ہٹا دیں تو یہ لہو بن جاتا ہے، لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض۔ اور اگر ہم پہلے الف اور دوسرا لام کو بھی ہٹا دیں تو صرف ہو رہ جاتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور اگر ہم پہلا لام ہٹا دیں تو یہ الہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اگر کوئی شخص مرنے کے قریب بھی ہو، اس میں اپنے ہونٹ ہلانے کی طاقت نہ بھی ہو، تب بھی وہ بغیر ہونٹوں کو ہلائے وہ آسانی کے ساتھ یہ نام ادا کر سکتا ہے، اور الحی ہے۔ الحی خود زندہ رہنے والا اور اپنی ذات سے سب کو زندہ رکھنے والا، ہماری زندگی تو اس سے مانگی ہوئی ہے، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور خود اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنی بقا اور اپنے قرار کے لیے اس کی محتاج ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو درکنار، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ اونگنا سونا ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے، اور وہ ذات کامل ہے، باقی سب ناقص ہیں۔ وہ لازوال ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو گرانی نہیں ہوتی، وہ لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ماں کے اوپر زور ہے، لہو ماں، جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں اسی کے لیے ہے، سب چیز اسی کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، جو اس کے درمیان ہے، ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے اس نے۔ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت سے غافل نہیں ہوتا۔ ہماری ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہماری ہر صلاحیت اس کی محتاج ہے۔ ہمارا دل
دھڑکنے کے لیے اس کی اجازت مانگتا ہے، ہماری پلکیں جھپکنے کے لیے اس سے اجازت مانگتی ہیں، ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہمارے رشتے، ہمارے پیرنٹس، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہاتھ، پاؤں، ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے لہو ما فی السماواتی والارض، سب کچھ تو اسی کا ہے، انسان دل میں سوچتا ہے کہ جب میری ہر چیز اسی کی ہے تو میں بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں، میں بھی اسی کی ہو جاؤں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پرجلال انداز ہے، چیلنج ہے، کون طاقت رکھتا ہے، کون طاقت رکھتا ہے سفارش کی اس کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، الا باذنہ، مگر صرف اس کی اجازت سے، یعنی کنڈیشنل ہے، جو سفارش کرے گا اسے اس کی اجازت چاہیے، اور اس کی جناب میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو وہ چاہے گا وہ وہی کہہ سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اور فرشتوں نے بھی کہا تھا نا، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تیرے پاس سارا علم ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ سب کو چیلنج دے رہے ہیں، کوئی کوئی پیش نہیں کر سکتا کسی کی سفارش، کوئی کسی کو بخش نہیں سکتا، کوئی کسی کو جنت کی طرف لے کے نہیں جا سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، کرسی جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے۔ اللہ اللہ ہر چیز سے بیونڈ ہے، ٹائم سے، اسپیس سے، کسی زمانے سے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، وہ ہر زمانے میں سے موجود ہے اور ہر زمانے تک موجود رہے گا۔ ابن کثیر میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے سے میدان میں کوئی چھوٹی سی رنگ پڑی ہو۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے اللہ کا علم بھی مراد لیا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کو مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی سلطنت کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سولر سسٹمز ہیں، اتنی بڑی بڑی بلیک گیلیکسیز ہیں، چونٹے کے انڈے سے لے کے ایک سنگل سیل امیبا سے لے کے پوری میکرو یونیورس تک، سب کا سب اسی کا ہے، اس کو ان کی نگرانی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی۔ تو جو اس رب کو اپنا بنا لے، جو اس کی عظمت کے آگے اپنا سر جھکا دے، وہ شعور کے ساتھ جب آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ انسان کا دل اس کو جھکا دیتا ہے، بس انسان فرما بردار بن جائے اپنے رب کا۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہم یہ دیکھتے چلیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں پریکٹیکل، ہم نے جو ٹارگٹس بنائے ہیں اپنے، کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تو جس کی بھی فضیلت ہے ہم اس کو ذرا دہرا لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں ان کو ہمیں اس کو دل سے قبول کر لینا چاہیے، اور جسے فضیلت ملی ہے اس کا رویہ عاجزانہ ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی جس کے پاس جو بھی ملکیت ہے، جس کے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اور آیت الکرسی کو صبح شام ہر نماز کے بعد جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، صبح اور رات کو، صبح بھی اٹھ کے پڑھنا ہے اور رات کو بھی پڑھ کے سونا ہے، تو اس سے شیطان سے حفاظت رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں، تو ہم نے اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے۔ تو وہ آیت آ رہی ہے آگے،
لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور بے شک ہدایت گمراہی سے ممتاز کر دی گئی ہے، الگ الگ کر دی گئی ہے۔ پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ الغی، الغی سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یا کوئی بھی ٹیڑھ جو کہ جہالت کی وجہ سے ہو، غلط عقیدے کی وجہ سے ہو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور شریعت کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ کسی کو دین کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس معاملے میں اس سے زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام لائے۔ تلوار کے زور پر اسلام کبھی نہیں پھیلا، تو لیکن جب انسان اس دین کے دائرے میں آ جاتا ہے، جب اسلام لے آتا ہے، تب تب اس کو اس کے رولز کو، اس کے احکام کو، اس کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ جب ہم دنیا کے قوانین جو ہیں وہ دنیا میں نافذ ہوتے ہیں اور اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اپنی مرضی نہیں پیش کر سکتا، تو جب اللہ کے جو قوانین ہیں اس کے آگے کوئی اپنی مرضی کیسے پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کوئی دین پر عمل کرے یا نہ کرے، یا اس کا عمل جیسا بھی ہو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ معاملہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہ اس معاملے کے لیے ہے کہ کسی کو اسلام پہ لانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام پر آ گیا تو اس کو اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے دوست باطل معبود ہیں، طاغوت ہیں، اولئک اصحاب النار، ان کے دوست ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ایمان والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ولی کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ آ سکے جو ان میں سے نہ ہو۔ قرب کے معنی پھر آ گئے، دوستی کے معنی آ گئے، نصرت کے۔ تو اللہ دوست ہے، مددگار ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ اس کی دوستی کی بیس ایمان ہے۔ جس وجہ سے ہمارا ولی ہے اللہ، جس وجہ سے خالق کائنات ہمارا ساتھی بنا ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان کی کیا حالت ہے، ایمان کا کیا اسٹیٹس ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے، کیونکہ جب ایمان بڑھے گا تو اللہ کی دوستی اور اس سے تعلق بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے سے نکال لے گا۔ وہ اندھیرے جہالت کے ہوں تو وہ علم کی روشنی تک لے جائے گا، وہ اندھیرے غم کے ہوں تو وہ خوشیوں کی چمک سے بدل دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان والوں میں شامل کر لے، اور اللہ ہمارا ساتھی بن جائے۔ تو جب اللہ دوست بن جاتا ہے، اس کی دوستی ٹیمپرری نہیں ہوتی، دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ جب اللہ دوست بن جاتا ہے تو بندہ جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ پھر یہاں پر کچھ واقعات آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات مینشن ہیں۔ اس میں سے پہلا واقعہ کہ الم ترا الی الذی حاج ابراہیم، کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے
रब के बारे में झगड़ा किया। तीन तारीखी वाकयात एक के बाद एक आ रहे हैं। पहला वाकया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। इब्राहीम और अलैहिस्सलाम और नमरूद का ये आर्गुमेंट हो रहा है आपस में। तो नमरूद, जिसका दावा था कि कि वो कहता था मैं मारने की ताकत रखता हूँ और मैं मौत से बचा भी सकता हूँ, इसलिए मैं इस कायनात का रब हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालते हैं, तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। तो इस पे वो लाजवाब हो गया था। उसने क्या किया कि दो कैदियों को बुलवाया। एक कैदी जिसको कि मौत की सज़ा होनी थी, तो वो मरने वाला था, तो उसको इस नमरूद ने कहा कि नहीं, इसको मैंने आज़ाद कर दिया, कि इसको मैंने मौत से बचा लिया। और एक शख्स जिसकी की मौत नहीं आई थी, बज़ाहिर ऐसा महसूस नहीं होता था, तो उसको मार दिया। तो कहा कि देखो, मैं मौत दे सकता हूँ और मौत से बचा भी सकता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका इतना अच्छा मुदल्लिल जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक से निकालते हैं, तो तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। तो अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। सूरह बकरा में इससे पहले भी तीन वाकयात गुजर चुके हैं मुर्दों के ज़िंदा होने के, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, यानी 70 लोगों को लेके गए थे कोहे तूर पर, और वहाँ पर उनको किताब मिली थी। तो इन्होंने ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की थी कि हमें अल्लाह ताला को देखना है, आप हमें दिखाइए। और फिर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ और वो सब के सब मर मर गए। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा से ज़िंदा कर दिया था। फिर गाय को ज़िबा करने वाला वाकया जो गुजर चुका है। और फिर दूसरे पारे में एक वाकया आया था कि एक कौम पर दुश्मनों ने हमला किया था और ये हज़ारों की तादाद में थे, और फिर वो मज़ाहिमत नहीं कर सके, बल्कि मौत के खौफ से वहाँ से भाग निकले। तो अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी, ताकि इन्हें एहसास हो कि मौत से कोई नहीं भाग सकता। और फिर अल्लाह ताला ने बाद में दोबारा इनको ज़िंदा किया। तो इस तरह सूरह बकरा में मुर्दों के ज़िंदा होने के टोटल 5 वाकयात आए हैं। और फिर इसके बाद जो वाकया आ रहा है कि एक शख्स एक वीरान बस्ती से गुजरा, जहाँ लोगों की लाशें और हड्डियां पड़ी हुई थीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इन्हें और इनकी सवारी को मौत दे दी, और फिर 100 साल के बाद इनको दोबारा ज़िंदा किया और फरमाया कि अब देखो कि मैंने इनको कैसे ज़िंदा किया है, कैसे अल्लाह ताला ने इसको निशानी बनाया। और कहा और देखा कि उनके खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके साथ, उन वो वैसे की वैसी थी, और उनके गधे की हड्डियां पड़ी हुई थीं। तो अल्लाह ताला ने उनको भी ज़िंदा किया, कि देखो, उस गधे को भी ज़िंदा कर दिया कि इन हड्डियों को देखो हम किस तरह से उठा के जोड़ते हैं, कैसे इससे गोश्त पहनाते हैं। फिर एक और वाकया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसके बाद आता है कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे ये देखना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन लोग कैसे ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुम ईमान नहीं रखते। अर्ज़ किया, क्यों नहीं, लेकिन मैं बस दिल के इत्मीनान के लिए ये देखना चाहता हूँ, और ये सिर्फ अम्बिया का मुकाम है। आम आदमी के लिए गायब पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 4 परिंदे पकड़ के लेके आओ और इन्हें अपने आप से मानूस कर लो। फिर इन्हें ज़िबा करके हर पहाड़ पर इनका एक हिस्सा रख दो, और फिर इन्हें बुलाओ तो वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो अल्लाह ताला ईमान वालों की तरबियत फरमाते हैं। जब अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का पक्का यकीन हो, जब क़यामत के दिन उठाए जाने का पक्का यकीन हो, तभी इंसान का अमल बदलता है। और अल्लाह ताला हर मामले में किस तरह से एक एक चीज़ की तरबियत करते हैं। अब कुछ फाइनेंशियल मैटर्स का तज़किरा है, अभी से लेके आखिर तक पैसे के मामलात पे बात की जा रही है। अब मुकम्मल तौर पर 2 रुकू सदक़े के बारे में हैं, और फिर सूद, कर्ज, उधार के बारे में बात की जा रही है, जो कि बदतरीन चीज़ है सूद, और सदका बेहतरीन चीज़ है। और जब इंसान को यकीन हो कि अल्लाह के पास वापस लौटना है, तो फिर
बस वो ये यकीन कर ले कि जो भी मैंने यहाँ खर्च किया है वो मुझे वहाँ मिल जाएगा जब मैं अपने रब के पास लौटूंगी। जो कुछ मैंने आगे भेजा था वो मुझे वहाँ मिल जाएगा। तब इंसान को अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई डर नहीं होता। तो वो अपने माल को, अपनी सलाहियतों को, अपनी जो भी अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो अल्लाह के पास जमा करा देता है। तो पैसे के खर्च करने में सबसे बेहतरीन चीज़ पे बात की गई, सदका। अल्लाह की राह में खर्च करने का बेहतरीन बदला अल्लाह ताला ने रखा है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं। अम्वालहुम की बात की जा रही है, अपने माल जिसे जिसको वो ओन करते हैं, जिसके मालिक हैं उसमें से खर्च करते हैं। तो इंसान को अपने माल से मोहब्बत तो होती है, लेकिन जब वो उसको अल्लाह की राह में खर्च करता है, फ़ी सबीलिल्लाह असल में वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह से मिलाता है, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का रास्ता। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक ऐसी मिसाल बयान फरमा रहे हैं कि जिसे हम खुद देख सकते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो एक दाने से 7 से ज़्यादा बालियां उग सकती हैं, और एक बाली में 100 से ज़्यादा दाने हो सकते हैं। इसी तरह सदक़े का अजर और सवाब जो है वो 700 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन किस चीज़ का ख्याल रखना होगा? यानी एक दाना जिससे कि बालें उगेंगी, हमें ये ख्याल रखना होगा कि वो बीज या दाना जो है वो कैसी कंडीशन में है। अगर वो अच्छा है तो फसल अच्छी होगी। और अगर इंसान की इन्फाक फी सबीलिल्लाह की, अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत है, और ये नीयत जिस कदर खालिस होगी, इसी कदर आपका सदका ज़्यादा फल लेकर आएगा। और फिर सदका जो है वो हलाल माल से होना चाहिए, क्योंकि हराम माल का सदका जो है वो कबूल नहीं है। फिर जब बीज की काश्त होती है तो उसकी आबियारी भी करनी पड़ती है, और उसकी कीड़े मकोड़ों से हिफाजत भी करनी पड़ती है, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी या कम फसल होगी। तो वो सदका जो इंसान खर्च कर रहा है उसकी हिफाजत भी की जानी चाहिए, यानी उसको एहसान जताकर ज़ाया नहीं करना चाहिए, जैसा कि इसे अगली आयत में आ रहा है। और फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा फसल तैयार हो जाती है तो इस पर कोई ऐसी आफत आ पड़ती है कि जो कि फसल को तबाह कर देती है। तो जब इंसान सदका करता है, नेकियां करता है, अगर उसके बाद उसने कोई शिरकिया काम कर लिया, कोई गुनाह ऐसे कर लिए, तो फिर वो एमाल को बर्बाद कर देने वाले होते हैं। और सदक़े की को मिसाल के ज़रिए से अल्लाह ताला समझाते हैं। आयत 262 से 266 तक दो तरह के लोगों के सदक़ात की बात हो रही है। एक वो हैं जो कि लोगों को दिखाने के लिए अपने माल को खर्च करते हैं। तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो प्रेजेंटेशन में है, जो लोगों को दिखाने की जिनकी मिसाल है दी जा रही है, उनकी मिसाल एक चट्टान की मिसाल है। यानी ये दोनों ऑपोजिट साइड पे आपको इसको रखना होगा। तो एक साफ चट्टान की मिसाल दी जा रही है जिस पे थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर इस पर एक जोरदार बारिश बरसे, बस इसे एक सख्त चट्टान की सूरत में छोड़ दे। यानी रियाकार जो है वो बज़ाहिर अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। तो रियाकार बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करता नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी मिसाल उसकी मिसाल क्या है? उस साफ चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई हो। तुराबुन का लफ्ज़ हुआ है, तनवीन तकलील के लिए है। तो देखने वाला उसे काबिल काश्त ज़मीन ख्याल करता है, लेकिन जब वो काश्त करता है तो वो जैसे ही जूं ही उस पे बारिश होती है तो उसकी तमाम मिट्टी धुल जाती है। और उसके इसी तरह रियाकारों के एमाल जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं। यानी लोगों को दिखाने की जो मिसाल है, लोगों को जो दिखाने के लिए खर्च करता है,
اس کی یہ اپوزٹ، یعنی اپوزٹ جو چٹان پہ مٹی والی مثال ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو کہ رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اس باغ کی سی ہے جو کہ پھل کا باغ ہے، پھلوں کا باغ ہے، اور وہ کسی اونچی جگہ پر ہے، اور اگر اس پر زور کی بارش ہوتی ہے تو وہ دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ تو مومن کے عمل کسی بھی صورت ضائع نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر کثیر عطا کرے گا، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اور جو لوگ اپنے مال رات اور دن کو خرچ کرتے ہیں، سرم وعلانیتاً، پوشیدہ اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں ہم جو بھی خرچ کریں گے، چاہے وہ مال ہو، صلاحیتیں ہوں، وقت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ کر کے عطا کریں گے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے یعنی جو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور خوف سے آزاد کر دیں گے۔ صدقہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، احادیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اسی میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ ماں باپ کو گفٹ دینے پہ بھی بہت اجر ہے، جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، محتاجوں کو کھلانا صدقہ ہے، اور ایون آپ کوئی پودے جو ہیں، نباتات ہیں، وہ پودے ہیں، کوئی فصل ہے، آپ وہ سوکھ رہے ہیں، آپ ان کو پانی دے دیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کام برے مواقع پر بچا لیتے ہیں، اور خفیہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کا صدقہ ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے ان کو بچاتا ہے۔ پھر کچھ صدقے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، آیت 261 سے 274 تک ان کو کور کیا گیا ہے، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی کی بھی نیت کچھ بھی غلط ہوگی تو وہ صدقہ نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ پھر اس میں ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ پھر احسان نہ جتایا جائے، کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ پاکیزہ مال سے خرچ کیا جائے، یعنی صدقے کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ صدقے میں دی جانے والی چیز عمدہ ہو، اچھی ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ پھر سود کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں، سود کی حرمت کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حرام ہونے کے بارے میں آیت 278 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سود باطل قرار دے دیے تھے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، اضافہ، سود کا مطلب کالا اسود سے، جیسے ہجر اسود ہے، تو اردو میں ربا کو سود کہتے ہیں، ناپاک مال، گندا، بلیک منی جسے کہتے ہیں۔ اور سود وہ قرض ہوتا ہے جو ایک خاص مدت کے لیے کسی کو دیا جائے، اور ساتھ میں یہ شرط ہو کہ قرض دار جب اصل مال واپس لوٹائے گا تو اس کے ساتھ ایک فکسڈ رقم بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ ادا کرے گا، یعنی اور وہ رقم بھی پہلے سے فکسڈ ہو۔ پھر سود کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ تو یہ جو وعید آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ
یہ کسی اور جرم کے بارے میں یہ وعید اتنے واضح الفاظ کے ساتھ نہیں آئی، اتنے سخت الفاظ کے ساتھ نہیں آئی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ ان کے آگے کھڑا ہو سکے، وہ ان کے آگے صف بندی کر سکے؟ تو اور کہا جا رہا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی کے اوپر اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اصل مال سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تم لوگوں پر ظلم کرو گے، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ تم پر لوگوں کا ظلم ہوگا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ انصاف کے خلاف ہیں۔ پھر قرض کی بات کی جا رہی ہے کہ قرض میں اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ قرض میں مہلت دے دی جائے۔ یعنی اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اس کی وسعت تک مہلت دے دو، اور اگر اس کو وہ مال وہ قرض بخش ہی دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر طویل ترین آیت ہے قرآن کی، آیت دین۔ اس آیت کا نام آیت دین ہے۔ اس میں لین دین کے احکامات ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ اس میں آیت دین میں کوئی بھی لین دین کی بات کی جا رہی ہے، کسی بھی کاروبار کی، وہ قرض کا ڈاکومنٹ ہو تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی وقت مقرر تک آپس میں ادھار کا معاملہ کر لو، یعنی کوئی بھی آپس میں لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ بنا لیا کرو۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں دوستی ہوتی ہے اور آپس میں جو ہے وہ بزنس ٹرمز بہت اچھے ہوتے ہیں، تو انسان کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں کوئی ایسی اس میں بے اعتباری کی بات نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی یاد ہے، اور کوئی یعنی آپس میں بھروسے کی بات ہے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ اور پھر اس میں عورت کی گواہی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، جو کہ کافی ذرا سا ایسا کمپلیکیٹڈ سا مرحلہ ہے۔ فرمایا اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لیا کرو، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ایک اگر ان میں سے بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ تو اس میں اصل میں مسئلہ جو ہے وہ لا علمی کا مسئلہ ہے۔ قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، اور پھر انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اتنی شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ تحقیر کر رہے ہیں۔ تو اس کو غور سے اگر ہم پڑھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو اس پر گواہ کر لو، یعنی ان کی گواہی لے لو، تو عورتیں کہتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ دو عورتوں کو کہا کہ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں؟ تو آپ یہ سوچئے کہ اگر اللہ کو کیا ایک مرد پہ بھروسہ نہیں تھا جو وہ دوسرے مرد کی گواہی کا کہا؟ ایک مرد اس طرح نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی گواہی کا کہا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے کیا بات ہے کہ عمل کا کیا نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا، اور اگر عورت اپنے رب سے بدگمان ہو جائے گی تو پھر تو جو اسلام دشمن عناصر ہیں نا، اس کو ان کے رب سے ہی کاٹ کے پھینک دیں گے، اور وہ ایسے ہی حربے استعمال کرتے ہیں اور عورتیں ان کے بھڑکانے میں آ جاتی ہیں، تو اتنا ایشو بنا لیا اس کو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اور یہ معاملات کون سے ہیں؟ مالی معاملات، کاروبار کے معاملات، تجارت کے، قرضوں کا لین دین، ان میں ویسے بھی خواتین کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور اللہ ماشاء اللہ بعض کو ہوتا بھی ہے، لیکن اکثریت کی بات کی جا رہی ہے، میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو چونکہ ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اس لیے بھول چوک کا خطرہ رہتا ہے،
تو کہا گیا کہ اگر اس کی دوسری عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کے لیے ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے ہے۔ عورتیں تو اگر شاپنگ پہ بھی جا رہی ہوں گی تو کسی سے کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ مجھے اکیلے سمجھ نہیں آتا۔ تو اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے۔ یعنی چونکہ یہ معاملات، یہ جو میتھمیٹیکل اسکلز ہوتی ہیں، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی زیادہ ہوتی ہیں، اور عورتوں کی بھی بہت ساری اسکلز زیادہ ہوتی ہیں، جیسے لینگویج اسکل ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور بھی بہت معاملات میں عورتیں، کچھ چیزیں، کچھ فیلڈز عورتوں کے ہوتے ہیں اور کچھ فیلڈز مردوں کے ہوتے ہیں۔ تو اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا، اور ہر گواہی کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں تم ایسے کرو، یہ لین دین کے معاملات کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے، مالی معاملات کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے۔ لیان کے مسئلے میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اس کے لیے دوسری عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ولادت کے معاملے میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے، رضاعت کے معاملے میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے، نسب کے معاملے میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ تو ہم جب بدگمان ہو جاتے ہیں نا تو پھر اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیات بڑی عظیم اور بہت فضائل والی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مجھے عرش عظیم کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے عطا کی گئیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی کہ ان آیتوں کو سیکھو، یاد کرو، اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی دو آخری آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو وہ دعا مانگے گا تو وہ قبول ہوگی۔ تو ہر شخص کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اے ہمارے رب، ہماری غلطی اور کمی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال، اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ تو اب ہمارے پاس جو پریکٹیکل ٹارگیٹس آ رہے ہیں کہ کثرت سے ہمیں صدقات کرنے، کوشش کر کے ہمارے پاس جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی صلاحیتیں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر سود لینا اور دینا حرام کر دیا گیا ہے، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور اوروں کو بھی اویئر کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے۔ پھر مومن لوگوں کو، ایمان والوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا جب لین دین کا معاملہ کریں تو ریٹن ڈاکیومنٹ بنا لیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات کو سوتے ہوئے ضرور پڑھنا ہے، اور وہ اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تین چیزوں سے ہمیں بچنا ہے: احسان نہیں جتانا، یعنی جس کی مدد کی ہے، جس کو دیا ہے، بس بھول جائیں، اس کو دوبارہ یاد نہ دلائیں، کسی کو دکھ نہیں دینا، دکھاوا نہیں کرنا۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے، مدنی سورہ ہے، 200 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور سورہ عمران سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ ہے۔ آل کے معنی ہوتے ہیں بیوی بچے یا ماننے والے۔ هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، اور اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر دیں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں۔ متشابہات کیا ہیں؟ متشابہات وہ ہیں جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہو، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، دونوں طرح کی اس میں آیات رکھی۔ محکم آیات وہ ہیں جن کے معنی واضح ہیں، جن کا مفہوم واضح ہے، اور متشابہات وہ ہیں جن کے معنی اور مفہوم ہر شخص پر واضح نہیں ہیں، بالکل کلیئر نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ ان آیات کو من مانے مانی پہنا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جیسے ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر استوار ہوا، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر کھڑا ہوا یا استوار ہوا، یا اللہ کی کرسی کیسی ہے، یا حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے، تو ان معاملوں میں متشابہات میں بحث نہیں کی جائے گی، کیونکہ متشابہات کا تعلق جو ہے وہ ہماری آخرت کی نجات سے نہیں ہے۔ اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تو تم بھی اس چیز کو مبہم رہنے دو۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ آیا ہے فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کا، جنہوں نے کہ اللہ کی آیات سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دیے گئے ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات نفس، یعنی عورتیں، النساء عورتیں، البنین بیٹے، القناطیر اکٹھے کیے ہوئے خزانے۔ عورتیں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورتوں کی نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے، یا مردوں کے لیے بھی بعض معاملوں میں ریزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ بھی مردوں کا امتحان ہے۔ جو چیزیں اللہ نے منع کی کر دیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو نہیں توڑنا۔ اور نیک بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، اگر اللہ کے تابع ہے، یعنی بیوی اگر اللہ کے تابع ہو تو یہ تو دنیا اور آخرت کی بہترین متاع ہے، اور اگر اللہ کے تابع نہیں ہے تو فتنہ بن جاتی ہے۔ پھر بیٹوں کی بات کی جا رہی ہے، اولاد کی بات کی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ اس سے کہا جائے گا تمہارے بچے تمہاری نیکیاں کھا گئے، اور یہی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جب نیکی کی راہ میں لگتی ہے۔ پھر قناطیر کی بات کی گئی کہ ڈھیروں مال، خزانے، کثرت سے مال کی کثرت، تو مال جو ہے وہ اللہ کا فضل بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ آزمائش بھی بن جاتا ہے جب انسان اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو صدقہ، نیکیوں کا پہاڑ بنا دیتا ہے اور صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ پھر ال الخیل کی بات کی جا رہی ہے، ول من المقنطرتی من الذهب والفضة، چاندی اور سونے سے یعنی چاندی اور سونے کے خزانے ڈھیر، والخیل المسومۃ، یعنی آپ ویسے تو یعنی نشان زدہ گھوڑوں میں بھی آپس میں مقابلے ہوتے تھے، جیسے آپ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں جیسے برانڈڈ کار، ان میں دل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ ساری گاڑیوں کے نیمز یاد ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے۔ اور بات کی جا رہی ہے والانعام، اور مویشی، یعنی جو جو ان کو بدوی مال بھی کہتے ہیں، جیسے گاؤں وغیرہ میں زیادہ مویشی ہونا یہ بھی بڑی اس کی علامت ہوتی ہے، کہ اسٹیٹس کی علامت ہوتی ہے۔ پھر والہرسی، اور کھیتیاں بھی مرتبے کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کی ضرورت ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور سب سے بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو اپنی کمزوری، ان کو اپنی مجبوری نہیں بنانا۔ اور پھر آیات آتی ہیں کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جب اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے، تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھیں، اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں۔ ہاں البتہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری دوستی کی جا سکتی ہے، اور لیکن وہ کافر جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں اور نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کا خیال کیا جا سکتا ہے، ان سے
दोस्ती भी की जा सकती है, मगर एक हद तक। अभी जैसे देखें कि जैसे इसराइल है, उसने फ़लस्तीनियों को, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से तबाह किया। तो आपको लगता है वो हमारे दोस्त हैं? नहीं, ऐसा नहीं फील करेंगे ना हम। उनके उनके लिए भी दिल में वो रखेंगे कि जो मोमिनों के साथ इतना बुरा सलूक करने वाले हैं वो हमारे दोस्त भी नहीं हो सकते। फिर अतात रसूल के लिए आयत आ रही हैं। अहम आयत है आयत 31। कुल इन कौन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या करो, फत्तबीऊनी, मेरी पैरवी करो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। अल्लाह की मोहब्बत और मगफरत के हुसूल का ज़रिया है, कामयाब रास्ता बताया जा रहा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो रसूल की का इत्बा करे, रसूल की अतात करे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। तो अल्लाह के रसूल के पीछे पीछे चलना है। इत्बा का मतलब होता है आपके नक्शे कदम पे चलना, आपकी पैरवी करना, फुटप्रिंट्स को फॉलो करना, जैसे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इत्बा किया। अगरचे इत्बा में हुक्म मानना भी आ जाता है, मगर इस आयत में, यानी आयत 32 में, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का ख़ास तौर पर अलग से तज़किरा फरमाया, जिसके माने हुक्म मानना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं कि अगर वो मुंह फेर लें, अगर वो ना माने, तो अल्लाह ताला ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यानी पता चला अगर वो मुंह फेर लें तो वो काफिर हैं, और अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। और इस आयत में अल्लाह ताला की अताअत के साथ अर रसूल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का एक मुस्तकिल हैसियत से हुक्म दिया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। तो अर रसूल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे होगी? सुन्नत की पैरवी के ज़रिए से अताअत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊं कि वो अपने तकिए पर टेक लगाए हुए हो और उसके बाद मेरे उसके पास मेरे हुक्म में से कोई हुक्म आए, उन चीज़ों में से जिनका मैंने हुक्म दिया है, तो या जिनके बारे में मैंने मना किया है, तो वो कहे कि हम नहीं जानते, हम तो वो करेंगे जो अल्लाह की किताब में पाएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते। जो हदीस है उसको भी, जो सही हदीस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश के बारे में आयत आ रही है कि जब फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वाले होंगे और मुकर्रबीन में से होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत, और उससे पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में भी बात की गई, उनकी कैसे नशोनुमा हुई, वो कैसे उनको पाला अल्लाह ताला ने, और किस तरह से बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए उनको वक्फ कर दिया, इसका भी तफसील से ज़िक्र है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में और बीवी के बांझ होने के बावजूद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अता किए, इसका भी तज़किरा है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत, उनका बचपन और बुढ़ापे में गुफ्तगू जो वो करेंगे उसके बारे में भी तज़किरा है, यानी वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनको पैदा किया बल्कि वह युअल्लिमुहुमुल किताब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब का इल्म दिया, वल हिकमा, और हिकमत का भी, व तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील सिखाए। ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील वो पढ़ सकते थे, यानी बगैर पढ़े बगैर सीखे वो पढ़ सकते थे, ये भी उनके मोजज़ात में था। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनको और मोजज़ात भी अता किए कि आपके मोजज़ात ये थे जिनके बारे में उन्होंने कहा, बेशक मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती है, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और बर्ड्स वाले को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ, और तुम्हें बता देता हूँ कि जो कुछ तुम अपने घरों में खाते हो और जो ज़ख़ीरा करते हो। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अल्लाह के हुक्म से, यानी मेरी अपनी कोई सलाहियत नहीं है, जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है उसके ज़रिए से मैं ये कर सकता हूँ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने और इनको नबी बरहक मानने की और उनकी पैरवी करने वालों के लिए दुनिया में बताया गया कि गलबा होगा और क़यामत तक इनकी हुक्मरानी होगी। और
پھر بتا دیا گیا کہ کتنے ہی دین ہوں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی بتا دیا گیا کہ آخرت میں اسلام ہی نجات کی کرنسی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک تمام کافر لعنت زدہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، اور وہ مر گئے، وہم کفارون، اور وہ کافر تھے، اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ تو اگر وہ یعنی اگر وہ اپنے بچنے کے لیے قیامت کے دن زمین بھر کے بھی سونا دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اپنے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا کہ اگر دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ تمہیں دے دی جائے، پوری کی پوری زمین تمہیں دے دی جائے، اس پہ جتنا سونا چاندی ہے وہ تمہیں دے دیا جائے، تو کیا تم وہ اپنی جان بچانے کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے تو تم سے اس وقت جب تم دنیا میں تھے تو اس وقت تو میں نے اس سے بہت آسان بات کا تقاضا تم سے کیا تھا کہ شرک نہ کرو، اور ورنہ میں تمہیں دوزخ میں داخل کروں گا، لیکن تم نے میری بات اس وقت نہیں سنی اور شرک کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے اور اپنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔